अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। नवाज शरीफ साहब की खामोशी क्या खत्म होने वाली है? सीनियर सहाफी सलमान गनी साहब तो इस बात क्लेम कर रहे हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे, पीएमएलएन का पर्सपेक्टिव जानेंगे। उसके बाद ऑपोजिशन की ग्रैंड अलायंस की बुनियाद तो डल गई है, लेकिन ये मूवमेंट चलेगी कैसे और इसको वो मंतकी अंजाम पर अपने जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है उसको हासिल करने के लिए कैसे लेकर जाएंगे, ये सवालात पूछेंगे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आखिर में पाकिस्तान एशिया का महंगा तरीन मुल्क बन चुका है, ये एडीपी की नई रिपोर्ट कह रही है, और जो मुआशी अशारिये हैं वो इतने हौसला अफजा नहीं है। प्रोग्राम के आखिरी से इस पर बात होगी, लेकिन आगाज करते हैं। नवाज शरीफ साहब क्या अपनी खामोशी खत्म करने वाले हैं? इसका जवाब हाँ, और ये क्लेम कर रहे हैं सीनियर साफी सलमान गनी साहब, जिन्होंने मुलाकात की कुछ दिन पहले नवाज शरीफ साहब से। उनकी स्टोरी क्या कहती है? सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सलमान गनी के मुताबिक नवाज शरीफ की सियासी महाज पर खामोशी खास हिकमत अमली का नतीजा है। नवाज शरीफ चाहते हैं कि उनके जज्बात, एहसासात और बयानात से हुकूमत के लिए परेशानी ना हो, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि वो हुकूमती और सियासी मामलात से अलहदगी इख्तियार किए हुए हैं। इतलात हैं कि आने वाले हालात में मुस्लिम लीग नून की क़यादत फिर से नवाज शरीफ संभाल सकते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ की पार्टी सदर होने के बावजूद पार्टी के जिम्मेदारान नवाज शरीफ को ही अपना लीडर और सदर समझते हैं। सलमान गनी के तजिए के मुताबिक नवाज शरीफ 2017 की नाअहली भुलाने को तैयार नहीं है, इसलिए वो सवाल करते हैं कि 2017 में एक चलती हुकूमत को क्यों कर चलता किया। नवाज शरीफ समझते हैं कि साजिशों के सारे ताने बाने खुल चुके हैं, लिहाजा अदालत उज़्मा अगर जजेस के मकतूब पर समाअत करने जा रही है तो फिर हम भी फरीक बनेंगे। पाकिस्तान की अदलिया के आजादाना किरदार के लिए जरूरी है कि सिर्फ जजेस के मकतूब को बुनियाद बनाकर फुल कोर्ट तश्कील देकर किसी फैसले पर नहीं पहुंचना चाहिए। ये मसला हमेशा हल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के बयान को जवाज बनाया जा सकता है। नवाज शरीफ से मुलाकात करने वाले जो दीगर सीनियर सहाफियों थे, उनके खबर के मुताबिक नवाज शरीफ कहते हैं कि कौन सी कारकर्दगी है जिसको बुनियाद बनाकर वो आवाम से मिलें। जब हुकूमत के बारे में नवाज शरीफ साहब से सवाल हुआ तो उनका कहना था कि ये बंधी हुई हुकूमत है और हम नोजल हैं। पहले ही पता चल गया था कि सब बंदोबस्त हो चुका है और पता चल गया था कि मैं वजीर आजम नहीं। नवाज शरीफ समझते हैं कि हुकूमत के आगे चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं, खासकर महंगाई को कम करने और बिजली गैस की कीमतों को कंट्रोल करना होगा। अगर इन पर काम ना किया तो सख्त रद्द अमल आएगा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मुतालिक सवाल पूछने पर नवाज शरीफ साहब का रद्द अमल था कि उनसे अच्छा ताल्लुक है। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने इस फहरिस्त में शाहिद खाकान अब्बासी का नाम लिखवा दिया है, जिनसे मरी में जाकर राब्ता या मुलाकात करनी है। इससे पहले आपको हम बता दें कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक नई जमात बनाने का ऑलरेडी ऐलान किया है। नवाज शरीफ साहब से जो मुलाकात जिन्होंने की, उनका कहना है कि वो समझते हैं कि अभी भी अगर वो राब्ता करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी साहब से तो शायद वो पार्टी के अंदर वापस आ जाएं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मियां जावेद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो बातें सारी सहाफियों से नवाज शरीफ साहब ने की, मियां जावेद लतीफ साहब का ताल्लुक अपनी जमात के उन वो सोच रखने वाले लोगों से है जो इन ख्यालात की काफ़ी अरसे से जिक्र कर रहे थे, लेकिन लगता है कि अब ये गालिबन थोड़ा मजीद एक्टिव होने जा रहे हैं इनकी सोच के हामिल के लोग जमात के अंदर। जावेद लतीफ साहब, सबसे पहले तो सर सबसे पहला अहम सवाल, बड़ा सिंपल सवाल है, इसका डायरेक्ट अगर जवाब दे दे तो बेहतर है। जो 6 जजेस के खत हैं, इसमें पीएमएलएन फरीक बनने जा रही है, क्या ये बात दुरुस्त है जैसे रिपोर्ट हुई है? बिल्कुल मारिया, पार्टी के अंदर मेजॉरिटी की ये राय है कि हमें फरीक बनना चाहिए। उसकी कई वजूहात हैं, जिनमें एक वजह यह भी है कि आप कहीं से तो शुरू करेंगे। आप ये तो नहीं कर सकते कि 6 जजेस का खत आप लेके उस पर फैसला दे दें और 5 जजेस जिनके फैसलों से मुल्क बर्बाद हो गया, जिनके फैसलों से पाकिस्तान की मईशत बर्बाद हो गई, जिनके फैसलों से एक जमात को नुकसान नहीं हुआ, रियासत को नुकसान ज्यादा पहुंचा है, तो आप क्यों नहीं वहां से उनके फैसलों से शुरू करेंगे? और इत्फाक ऐसा है कि 2 अदवार को अगर आप देखेंगे, वो 2013 से 17 तक का हो या 18 से 24 तक का हो, 2 अदवार में 2 मुख्तलिफ जमातों की हुकूमत रही है और यही किरदार जो हैं यही फैसले करते आए हैं इन 4 सालों में या पिछले 5 सालों में। और जो सहूलतकारी या दबाव में आकर लाकर फैसले करवाते या करते थे, वो सारे किरदार जावेद लतीफ साहब, आपका और इमरान खान साहब की जमात का इस वक्त तो ये बिल्कुल हूबहू सेम मौक़िफ़ है इस बात पे।
یہ بات تو تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے, یہ بات تو نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں. یہ تو بڑی کامن گراؤنڈ ہے آپ کی دونوں جماعتوں میں. دیکھیں ماریا, یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بات کہہ کون رہا ہے, دیکھنا یہ چاہیے کہ بات کہی کیا جا رہی ہے. اس سے آپ مجھے جوڑ دیں کسی سے ہٹا دیں, وہ الگ بات ہے, مگر بات یہی ہے کہ جب تک آپ انویسٹیگیٹ اگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر دونوں ادوار کو نہیں کریں گے تو پھر آپ انصاف نہیں کر پائیں گے, پھر آپ کسی چیز کو بریک نہیں کر پائیں گے, پھر آپ پاکستان کو آگے بڑھانے کا مصمم ارادہ نہیں جاوید رکھتے. لطیف اگر صاحب, آپ میں نے جب یہ بات کہی کہ تحریک انصاف کی بھی ایسے ہی خیالات ہیں, پی ایم ایل این بھی یہ بات کر رہی ہے, تو میں یہی بات کہہ رہی ہوں کہ دو ادوار کے حوالے سے اس ملک کی دو اہم بڑی جماعتوں کا موقف ایک ہے. آپ لوگوں نے جو سوچا ہے کہ قانونی طور پہ چیلنج کرنا ہے, اس کی آپ نے تیاری کر لی ہے یا ابھی اس خالی ارادہ کیا ہے, یا قانونی طور پہ ہوم ورک کر لیا ہے, صرف نوک پلک درست کرنی ہے؟ نہیں ماریا, اس پہ کام بھی ہو رہا ہے, اور کیونکہ فیصلہ تو پارٹی کے قائد نواز شریف حتمی کریں گے, مگر پارٹی کے اندر میجورٹی جو ہے وہ فریق بننے کے لیے پارٹی قیادت کو بار بار مجبور کر رہی ہے کہ ہمیں فریق بننا چاہیے, تاکہ کہیں سے تو, کیونکہ قیادت اس لیے تھوڑا اس میں تذبذب کا شکار ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ شاید ہم اپنی ذات کا کوئی فائدہ لینا چاہتے ہیں, جس طرح پچھلے دنوں ہمیں لاڈلا کہا گیا اور آج لاڈلا کوئی اور نظر آ رہا ہے. تو یہ ہم سننا نہیں چاہتے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ڈائریکشن جو ہے, سمت جو ہے, کم از کم وہ درست ہو جائے. جاوید صاحب, یہ جو آپ نے کہا کہ بہت بڑی تعداد آپ کی جماعت میں سمجھتی ہے کہ فریق بننا چاہیے ہے, شہباز شریف صاحب بھی یہی سمجھتے ہیں؟ وہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں جو نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فریق بننا چاہیے؟ دیکھیں ماریا, ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے. ایک بڑی جماعت ہے, اور جو آپ نے ابھی بات کی تھی کہ نواز شریف صدر بننے جا رہے ہیں یا پارٹی کی قیادت سنبھالنے جا رہے ہیں, قیادت تو پہلے ہی ان کے پاس تھی. ہاں, پارٹی عہدہ جو ہے وہ پارٹی کے تمام ورکر جو ہیں ان سے لے کر شہباز شریف صاحب تک تمام اس بات پر کنسنسس ہے سب کا کہ نواز شریف کو پارٹی کی صدارت سنبھالنی چاہیے, تاکہ اس بحران سے جماعت منظم کر کے ہم نکال سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں, لیکن جاوید صاحب میرا سوال تھوڑا مختلف تھا سر. یہ جو آپ نے کہا نا کہ جماعت کے اندر بڑی واضح رائے ہے کہ فریق بننا چاہیے, کیا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب بھی نواز شریف صاحب کی اس رائے سے متفق ہیں؟ دیکھیں, یہ تو جب حتمی فیصلہ ہوگا تو ان سے رائے ضرور لی جائے گی. رائے کیا ہے, کیا ان کا کیا خیال, مطلب یہ تو فیصلہ تو ہونا ہے, رائے کیا لگتی ہے آپ کو؟ میں ماریا, دیکھیں اب میں یہاں بیٹھ کے ان کی رائے کیسے معلوم کر سکتا ہوں؟ یہ تو وہ اپنی رائے خود دیں گے جب پارٹی ان سے مشاورت کرے گی, تو یقیناً وہ اپنی رائے دیں گے. تو لیکن میں نے تو آپ کو بتایا جو میں نے باتیں سنی پارٹی کی اکثریت کی, کہ ہر ایک کا خیال ہے, بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں 95% لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہمیں فریق بننا چاہیے. جب قیادت فیصلہ کر لے گی تو یقیناً جو آج کے صدر ہیں مسلم لیگ کے شہباز شریف, ان سے بھی رائے لی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, جو فریق بننا چاہیے اس کے بارے میں جو موجودہ حکومت ہے, شہباز شریف صاحب, ان کے پاس یہ معاملہ آیا تو جو پریس کانفرنس کی گئی میاں جاوید لطیف صاحب, انہوں نے اس میں کہا کہ یہ تو تمام جو 6 ججز الزامات لگا رہے ہیں ان کو انہوں نے بے بنیاد قرار دیا, اور اس پہ اعتراض بھی ہوا کہ لا منسٹر نے, گورنمنٹ نے اپنا مائنڈ دے دیا, وہ تو ان الزامات کو جھٹلا رہے ہیں. سو وہ نہیں سمجھتے کہ ان الزامات میں کوئی جان ہے. انہوں جو حکومتی موقف تھا وہ بڑا کلیئر تھا, انہوں نے کہا یہ ججز کے الزامات سے مگری نہیں کرتے. ماریا, کیونکہ یہ سپریم کورٹ میں التوا ہے, زیر بحث ہے, اس میں سپریم کورٹ میں ڈسکس ہو رہا ہے کیس. میں اس پہ زیادہ بات کیے بغیر یہ ضرور عرض کروں گا کہ کیونکہ جو آپ پریس کانفرنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, بالکل ہمارا وہی موقف ہے, مگر اس کے باوجود
کچھ لوگ جو تھے انہوں نے یہ بات مطالبہ کیا تو ہمیں اس میں رکاوٹ بننے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. ایک سیکنڈ, مجھے تھوڑی سی کلیئرٹی نہیں آ رہی. آپ کو یہ یاد ہوگا, ہاں مجھے کلیئرٹی اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ آپ نے کہا کہ ان کی رائے شہباز شریف صاحب کی جب وہ پارٹی ان سے پوچھے گی وہ رائے دی جائے گی, تو وہ تو رائے دے دی ان کی گورنمنٹ نے کہ یہ الزامات بے بنیاد ہیں. نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان سب کی تحقیقات ہونی چاہیے, تو جب وہ رائے دیں گے تو وہ وہی رائے دیں گے نا جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, ان کی لاء منسٹر نے کہا. نہیں ماریا ایک سیکنڈ, آپ بات کر رہے ہیں 6 ججز کے خط کی. جی اس میں ہم بات کر رہے ہیں فریق بننے کی 5 ججز جن کے ہم نام لیتے رہے ان کے حوالے سے, کیونکہ یہ از خود نوٹس اس کے بعد ہوا ہے, اس پریس کانفرنس کے بعد, اور اس کے بعد ہی ہم نے فریق بننے کا سوچا ہے. اس سے پہلے تو یہ بات تھی نہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب پچھلے 2008-9 میں جب پریزیڈنٹ تھے آصف علی زرداری, تو انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کا ایک ریفرنس جو ہے وہ ریکویسٹ کی تھی سپریم کورٹ سے. تو میری تو ذاتی رائے میں آج کی جو موجودہ حکومت ہے ان کو بھی ایز حکومت بھی فریق بننا چاہیے, ایز پرائم منسٹر بھی فریق بننا چاہیے, تاکہ جو پچھلے ادوار میں دباؤ میں لا کر یا ایسے فیصلے کیے گئے جس سے معیشت کا بیڑا غرق ہوا, جس سے مہنگائی آئی, جس سے پاکستان بے توقیر ہوا, جس سے پاکستان کے اندر دوبارہ دہشت گردی نے سر اٹھایا, جس سے ایک منتخب وزیر اعظم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ ہٹا دیا گیا کسی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے, تو وہ تمام فیصلے آج خود نوٹس میں ڈسکس ہونے چاہیے تاکہ دوبارہ کوئی 2/3 اکثریت رکھنے والے شخص کو پرائم منسٹر کو ہٹا نہ سکے. ٹھیک ہے, یہ کہہ رہا ہوں. بالکل ٹھیک بات آپ کر رہے ہیں. میں صرف کہہ رہی تھی کہ مجھے ان کی سوچ تھوڑی فرق دکھائی دی, لیکن آپ نے کہا کہ وہ آن بورڈ, ان کو بھی فریق بننا چاہیے. ایک اور عام سوال, یہ تو جب اب فریق بنے یا نہیں بنیں گے آپ کی جماعت طے کرے گی, لیکن ایک فیض آباد دھرنے کیس کی ججمنٹ ہے. موجودہ چیف جسٹس صاحب کئی مرتبہ کبھی اشارے کنائے ڈائریکٹلی اس کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں بات کر چکے ہیں, اور موجودہ حکومت میں شہباز صاحب کو صرف اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف توجہ دینی ہوگی. یہ بھی ایک ٹیسٹ کیس ہو سکتا ہے جہاں سے جو فیصلوں کی درستگی کی آپ جو بات کرتے ہیں اس میں پہلا قدم ہے. ماریا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ فیض آباد دھرنے کی ججمنٹ پر جس پر ریفرنس فائل کر دیا گیا, کن کے کہنے پہ وہ ریفرنس فائل کیا اور کنہوں نے وہ فائل کروایا, ان دونوں کو بالکل کٹہرے میں لانا چاہیے. پھر آپ یہ بھی نہ بھولیں کہ جسٹس سیٹھ وقار جنہوں نے ایک ججمنٹ دی ایک آمر کے حوالے سے, اور ان کو کہا گیا, اس وقت کی حکومت نے کہا کہ ان کا دماغی توازن چیک کروانا چاہیے, یہاں تک الفاظ استعمال کیے گئے وہ بھی دیکھنا چاہیے. پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جسٹس شوکت صدیقی کے حوالے سے یہی سپریم کورٹ ایک ججمنٹ دے چکی ہے. پھر وہ جو لوگ تھے ان کو بھی کٹہرے, میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں نا, میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ آج کی حکومت کو بھی فریق بننا چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے, جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں وہ بڑی کلیئر ہے کہ کرنا کیا چاہیے, لیکن جب آپ یہ باتیں کر رہے ہیں لگ نہیں رہا ایسا کہ وفاق کے اندر پنجاب کے اندر آپ کی حکومت ہے. لگ رہا ایسے ہے کہ حکومت آپ کی نہیں ہے, آپ موجودہ کسی سٹنگ گورنمنٹ سے مطالبے کر رہے ہیں. سر آپ کی پارٹی کی حکومت ہے نا, سو کرنے چاہیے کہ بجائے ہم تو آپ سے یہ پوچھیں کہ کریں گے, کب ہوگا, کوئی ٹائم لائن ہے, یہ سوال ہم نے آپ سے پوچھنے ہیں. نہیں ماریا میری عرض سن لیں, آپ اگر یہ بات کرتی ہیں تو پھر آپ کے ذہن میں یہ باتیں رہنی چاہیے کہ کیا آپ 9-10 مئی کے ملزموں کو سزا دے سکے ہیں. 11 ماہ گزر گئے ہیں, اس میں تو انٹرم سیٹ اپ بھی تھا, اس میں موجودہ حکومت کو تو 1 ماہ ہوا ہے, تو پھر 10 ماہ اس پہ امپلیمنٹ کیوں؟ بھائی دیکھیں, آپ جو ریاست انصاف مانگ رہی ہے اداروں سے کہ میرے پر حملہ کرنے والوں کو کیوں آپ لاڈلے بنا کے رکھے ہو, اب آپ دیکھ نہیں رہے کہ آپ عدت کا کیس میں سزا دے دیتے ہیں, آپ سائفر پہ سزا دے دیتے ہیں, آپ 1 ہفتے میں 3 سزائیں دے دیتے ہیں, آپ الیکشن گزرنے کے بعد فوری ان کو سزائیں کو معطل کر سکتے ہیں. تو پھر آپ 11 ماہ میں 9-10 مئی کے ملزموں کو سزا کیوں نہیں دے سکتے, یا پھر یہ کہیں کہ وہ بے گناہ ہیں, چھوڑ دیں پھر. تو سر یہ تو اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. تو سر جو گورنمنٹ ہے, تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ فریق بننا ہے,
یہ تو آپ کی گورنمنٹ فریق بن سکتی ہے، فیض آباد دھرنے کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے، ابھی نہ کریں لیکن اس کی طرف امپلیمنٹ کرنے کے بارے میں اپنی انٹینٹ تو شو کر سکتی ہے. ابھی دونوں میں سے کوئی کام نہیں ہوئے نا، تو آپ ایسا لگ رہا ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھ کے کوئی مطالبہ. ایک سیکنڈ ماریا، دیکھیں سیاسی جماعتوں کے اندر پوائنٹ سکورنگ ہوتی رہتی ہے، اس کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیں. میں تو آج جو آپ سے گزارش کرنے جا رہا ہوں، میں یہ گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ دیکھیں ایک سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا ہے اپنی ہی ادارے کے اندر 6 لوگوں کے خط لکھنے پہ. تو میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ 5 پچھلے اسی ادارے کے جو جج صاحبان ہیں جن کے فیصلوں سے ریاست کو نقصان پہنچا، وہ بھی بتایا جائے کہ کس کے دباؤ پہ وہ فیصلے انہوں نے کیے تھے. آج کے جو 6 ججز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دباؤ ہے، کن کیسز کے حوالے سے دباؤ ہے اور کون دباؤ ڈال رہا ہے، یہ ساری چیزیں سامنے آ جانی چاہیے تاکہ دوبارہ کوئی جسٹس شوکت صدیقی نہ بن پائے، دوبارہ کوئی فیض آباد دھرنے کی کوئی ججمنٹ دے تو اس کے خلاف ریفرنس نہ آئے، دوبارہ کوئی 2/3 اکثریت رکھنے والا جو پرائم منسٹر ہے اس کو بیٹے سے تنہا نہ لینے پہ ایک ناپسندگی کی وجہ سے ایک اپنی خواہش پہ نہ ہٹایا جا سکے. اب عید کے بعد نواز شریف صاحب کیا زیادہ ووکل ہوں گے؟ کیا ہم دیکھیں گے وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، میڈیا انٹریکشنز کر رہے ہیں، سیاسی بیانات دے رہے ہیں پبلکلی؟ یہ بھی انہوں نے صحافیوں سے بات کی تو رپورٹ ہوئی. کیا اب ان کو دیکھیں گے میڈیا کے اندر اور زیادہ ایکٹیو؟ کیونکہ ابھی انہوں نے یہ کہا کہ میرے بیانات سے پریشانی ہو سکتی ہے گورنمنٹ کے لیے. دیکھیں ماریا، بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کا ایشو نہیں ہے، ایشو ہے ریاست کا. بہت سے راز ہیں سینوں میں مگر وہ نہیں کہہ رہے اس لیے کہ ریاست کو نقصان نہ پہنچے. بہت سی چیزیں ایسی نہیں کہہ رہے کہ جو پریشان حال قوم ہے مزید ان پہ سختہ طاری نہ ہو جائے. مگر کچھ لوگ وہ ہیں جو وہ بات کرتے ہیں جو مقبول ہوتی ہے، بھلے وہ جھوٹی ہو، وہ کہہ رہے ہیں. مگر ہم یہ بات ایک ذمہ دار جماعت ہے، یہ میرا پاکستان ہے، یہ میری قوم ہے، ہم وہ بات نہیں کر رہے. مگر ہماری اس قربانی سے جو ہم نے غیر مقبول فیصلے کیے ریاست کے لیے، اگر ان سے ریاست کو بھی فائدہ نہ پہنچے گا تو پھر مجھے بات کرنا پڑے گی. اور یہ وقت آ رہا ہے کہ مجھے بات کرنے چاہیے اور میں یہ بات کہتا آیا ہوں. ماریا، آپ تو بڑی جلدی آ گیا ہے جاوید لطیف صاحب، ابھی تو آپ کی گورنمنٹ بنے 3-4 مہینے ہوئے ہیں، یہ وقت تو بڑی جلدی آ گیا آپ لوگوں کے اوپر کہ یہ باتیں آپ کو کرنی پڑ رہی ہیں. اس کی وجہ وقت جلدی آنے کی یہ ہے کہ جس جذبے سے ہم نے سوچا تھا کہ ہم معیشت کو بہتر کر لیں گے، بھلے اپنی گردن پیش کر دی ہم نے، مگر ہمارے اس جذبے کو جس تناظر میں لیا جا رہا ہے یا جس طرح کا آپ ماحول بنتا دیکھ رہے ہیں، پھر ہمیں وقت سے پہلے باتیں کرنی پڑیں گی، وہ بھی ریاست کے مفاد میں. کیا ایگزیکٹلی کیا ماحول ہے جو آپ کو تشویش ہو رہی ہے جس پہ جو بن رہا ہے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ نواز شریف کا راستہ روکا گیا ہے. میں نے یہ بات کہی تھی کہ نواز شریف سے دھوکہ ہوا ہے. میں نے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کے انتخابات پک اینڈ چوز ہوئے ہیں. میں نے یہ بات کہی تھی. تو آج آپ دیکھ لیں کہ جو بینیفیشری ہیں خیبر پختونخوا کے ایک میجورٹی نہیں، کلین سویپ جہاں کرنے کا یا کروا دیا گیا خیبر پختونخوا میں، وہ حکومت کیا بولیاں بول رہی ہے. اور آج آپ نے بلوچستان کے اندر جو گفتگو سنی ہے اس کے بعد میں زبان نہیں کھولوں گا تو پاکستان کی چاروں اکائیاں جو ہیں مرکز تلے جمع ہوتے، پرابلم یہ ہے کہ بینیفیشری تو خدا نہ خواستہ نظر آئیں گی. بینیفیشری تو اس کے شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ بھی تو ہے نا. پنجاب کے اندر سی ایم شپ ہے، پرائم منسٹر. سن لیں، اگر ماریا آپ بینیفیشری سمجھتے ہیں شہباز شریف کو مرکز کے حوالے سے، تو پہلے میں یہ کہہ دوں ہم کسی طور بھی حکومت بنانا نہیں چاہتے تھے مرکز میں.
ہم نے جواب دیا تھا تو اس سے اگلے دن پی ٹی آئی کی قیادت نے اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے یہ کہا کہ ہم حکومت نہیں بنانا چاہتے. ٹھیک ہے. مجبوراً پاکستان کا مالیاتی اداروں سے جو نیگوشیٹ ہونا تھا, جو چیلنجز تھے, ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ پھندا اپنے گلے ڈالا. اور سر پنجاب میں تو گورنمنٹ ہے نا, پورے صوبے کے اندر مریم بی بی چیف منسٹر ہیں, تھوڑی بہت بینیفیشری تو وہ بھی ہے نا. چلیں پی ٹی آئی تو ہے. اگر آپ پنجاب میں اگر دیکھیں نا, مرکز میں ہم حکومت اس لیے نہیں بنانا چاہتے تھے کہ ہمارے پاس سادہ اکثریت بھی ہمیں نہیں دی گئی تھی, اور پنجاب میں جیسے تیسے بھی ہمارے پاس واضح اکثریت تھی, تو پھر واضح اکثریت ہوتے ہوئے ہم کیوں نہ حکومت بناتے, یہ بھی بتا دیں آپ ہمیں. صحیح. بہت شکریہ جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام میں. ہم ایک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے تو تحریک انصاف سے علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. یہ موومنٹ شروع تو کر دی ہے, اس کو کس طریقے سے منطقی انجام تک لے جائیں گے آگے, یہ ایکشنیبل سٹیپس کیا ہیں, بریک کے بعد پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک جی. حکومت کے خلاف ایک گرینڈ الائنس کی جو بنیاد رکھی تھی, اس سلسلے میں آج پہلے جلسے ہوئے ہیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان اس تحریک کا نام رکھا گیا ہے. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں اچکزئی صاحب, مینگل صاحب بھی اس کا حصہ ہیں. کیا مولانا فضل الرحمان صاحب بھی مستقبل قریب میں ہمیں اس کا حصہ نظر آ سکتے ہیں؟ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی, سنی اتحاد کونسل, جماعت اسلامی, بی این پی, تحریک انصاف, یہ تمام لوگ جو ہے اس پورے اتحاد میں اس وقت شامل ہیں. تقاریر ظاہر سی بات ہے مینڈیٹ کے ارد گرد ہی ساری گفتگو ہو رہی ہے. یہ تحفظات تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی ہیں. اس کے علاوہ یہ جو موومنٹ ہے, کیا مزاحمت مفاہمت مزاحمت کے بیچ میں اسی طریقے سے اس کا جو گیئر ہے یہ کم بڑا ہوتا رہے گا؟ ایسے بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب لینے کی کوشش کریں گے. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکریہ علی محمد خان صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلا سوال تو یہ کہ ہم نے دیکھا کہ 6 جماعتیں اس کا بھی انیشلی حصہ ہیں اس گرینڈ الائنس کا. کیا اس میں مزید جماعتوں کی شمولیت کا امکان ہے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے ناظرین کو گزشتہ عید مبارک. بالکل عید کے بعد ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا, اور کور کمیٹی نے اور پارٹی نے, کہ عید کے بعد ہماری جو احتجاجی کمپین ہے جس میں جلسے ہیں, جلوس ہیں, اور پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر عمران خان صاحب اور اسیران کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی, اس کے لیے کوششیں تیز کی جائیں گی. آج آپ نے اس کا ایک سلسلہ پیشین میں دیکھا. کچھ جماعتیں اور کیا اس میں جوائن کر سکتی ہیں؟ بالکل کر سکتی ہیں, جو ہمارے اس ایک نقطے پہ ساتھ آئیں گی کہ مینڈیٹ کی واپسی ہو اور آئین کی بحالی یا آئین پہ 100% عمل درآمد کرنے میں جو بھی جماعت ہمارے ساتھ آنا چاہتی ہے, میرے خیال میں ان کو آنا چاہیے. لیکن ابھی تو ایک جماعت ہے نا, مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے, ان کو اعتراضات ہیں. وہ کہتے ہیں ان کا مینڈیٹ چھنا ہے. پی ایم ایل این کے تحفظات ہیں, لیکن چلو انہیں گورنمنٹ مل گئی, پیپلز پارٹی خاموش ہے. تو یہ جے وائی ایف ہی ہے, اس سے کچھ رابطے ہوئے ہیں, ان سے کچھ بات چیت ہوئی ہے, ان کے شامل ہونے کا امکان ہے, یا آپ اس وقت ان کی طرف ہاتھ بڑھانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں, ان سے 2-3 دفعہ ملاقاتیں تو ہمارے کچھ ممبران کی ہوئی ہیں. مولانا صاحب خود بھی دھاندلی کی شکایت کرتے ہیں, لیکن ان کا جو نقطہ ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے, اور ہم کیا دھاندلی کرتے, ہمیں کیا کوئی فیسیلیٹیشن تھی, کیونکہ جن سیٹوں پہ ان کی کلیم ہے وہاں سے تحریک انصاف جیتی ہے. اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ اگر مولانا صاحب دھاندلی کے ایشو پہ تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتے ہیں تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. لیکن ایک سوال پھر بھی اپنی جگہ رہے گا, اور وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف جس حالت میں آج بھی ہم ہیں اور جس حالت میں ہم تھے, اور 8 فروری کو جس طرح ہم تھے لیڈر جیل میں, اور ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں, جس طرح سب کچھ ہمارے خلاف تھا, جیلوں میں صوبتیں, پولیس چھاپے, گھروں کو توڑنا, لوگوں کو اٹھانا, خواتین تک کے ہاتھ سے ڈاکیومنٹس چھین لینا, پھر فارم 47 کے ذریعے لوگوں کو جیتی ہوئی سیٹیں جو ہے ہروا دینا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس پوزیشن میں تھے کہ ہم کوئی ایک سیٹ تو کیا ایک پولنگ سٹیشن میں بھی خدا نخواستہ مینج کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی کے ایشو پہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں. اگر ان کا ایشو جینون ہے تو ہمارا سٹیج ان کے لیے اویلیبل ہے. 2-3 ملاقاتیں ہوئی تھی اس میں, ہاں, جو یہ جو لیڈرشپ ملی تھی اس میں بات چیت کیا ہوئی, اور کہاں پہ پھر وہ جو ہے کوئی کنسنسس یا کوئی مڈل گراؤنڈ ہے بھی آپ دونوں جماعتوں کے بیچ میں, یا نہیں ایک رسمی سے ملاقات تھی, آگے نہیں بڑھ سکتی بات؟ دیکھیں, ایک ملاقات تو شروع میں ہوئی تھی جس میں اسد قیصر صاحب تھے, میں تھا, وہ پولیٹیکل نہیں تھی. ان کے خاندان کی قریبی عزیزہ فوت ہوئی تھی, وہ تقریباً میرے خیال میں کچھ 4.5-5 مہینے شاید اب اس کو ہو گئے ہوں گے. وہ ایک دعا تھی.
اس کے بعد کچھ پولیٹیکل انگیجمنٹ ہوئی ہے اسد قیصر صاحب کی یا ہمارے کچھ اور لیڈرشپ کی مولانا صاحب کے ساتھ دھاندلی کے نقطے پہ. تو دھاندلی کا ایشو ایسا ہے جس پہ ہمارے ان کے بیچ میں ایک کامن گراؤنڈ ہو سکتا ہے جس پہ, لیکن ایک ڈیولپمنٹ ایسی ہوئی جس کی وجہ سے پھر وہ ایک تھوڑا سا ڈسٹنس آ جاتی ہے کہ ایک طرف مولانا صاحب بصد احترام عرض کر رہا ہوں شکایت کر رہے ہیں دھاندلی کی, لیکن دوسری طرف ابھی سینٹ کے الیکشن میں اسلام آباد میں جو ہوا تو ان کے بہت ہی قابل احترام ممبر غفور حیدری صاحب حکومتی بینچز پہ بیٹھے ہوئے تھے, شاید انہوں جماعت علماء اسلام نے حکومت کو اس میں ووٹ کیا. وہ چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتے ہیں اور مضبوط ایک موومنٹ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو پھر ان کو اس طرح کی ایڈجسٹمنٹ سے بھی ان کو دور ہونا ہوگا تاکہ جو دھاندلی کا ایشو ہے اس پہ ایک مضبوط موقف آئے. اور ہم کیا چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں جس کا مینڈیٹ ہے اس کو دیا جائے, ٹھیک ہے, جہاں سے جو جیتا ہے اس کو اس کا مینڈیٹ ابھی دیا تک جائے. تو اس کے آپ نے مختلف طریقہ کار ہیں نا علی صاحب, ایک تو آپ لوگ عدالتی لڑائی بھی لڑ رہے ہیں, پھر اس کے ساتھ آپ پارلیمنٹ کے اندر بھی موجود ہیں, اب آپ لوگوں نے جلسے بھی شروع کر دیے ہیں. اسٹریٹجی کیا ہے, ٹاک فائٹ ہے, مفاہمت ہوگی پھر مزاحمت ہوگی, مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی, یا بالکل اب مفاہمت کے رستے موجود ہیں ہی نہیں, یا شاید آپ کا ووٹر جس نے آپ کو ووٹ دیا ہے وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ قیادت اب اس وقت مفاہمت کی بات کرے؟ نہیں, حالات کو بہتر کرنے سے کون انکار کر سکتا ہے, لیکن وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کن شرائط پہ اور کن باتوں پہ. عمران خان صاحب نے خود جو جیل سے عید سے پہلے بات کی تھی, بڑا مضبوط موقف ان کا آیا تھا اور انہوں نے یہ بات کی تھی, جتنے ایشوز انہوں نے ریز کیے. جی, انہوں نے تو دباؤ بڑھا دیا نا علی صاحب, انہوں نے تو اپنے جو دباؤ ہے وہ گیئر پہ پیر رکھ دیا. تو کیا یہی پالیسی ہے کہ فل تھروٹل یہ اس وقت ہیڈز آن ہوگا سارا جو انگیجمنٹ ہے؟ لیکن خان صاحب نے اس میں بالکل کلیئرلی یہ موقف دیا کہ ماضی میں بھی میں نے گفتگو کی ہے اور پاکستان کے لیے میں کسی سے بھی بات کے لیے تیار ہوں, لیکن اس میں اصول کیا ہوگا, کیا ہماری مینڈیٹ کی واپسی, عمران خان صاحب اور اسیران کی رہائی اور یہ 9 مئی کے بہانے جس طرح لوگوں سے زیادتیاں ہوئی ہیں اس کا کوئی مداوع ہوگا یا صرف ہمیں اسپیس دینی ہو؟ اگر یہ توقع ہے کہ صرف عمران خان صاحب کی گنجائش پیدا کریں وہ تو پھر آگے نہ چلنے والی بات ہے. پولیٹیکل پریشر ہم رکھیں گے, ہمارا ایک مینڈیٹ چوری ہوا ہے, ہمارا لیڈر جیل میں ڈال دیا گیا ہے, آدھی پارٹی توڑ دی گئی ہے, ایسے موقع پہ ہم آرام سے پارلیمنٹ میں تو نہیں بیٹھ سکتے. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ سیاسی جماعت بات ہی نہیں کرنا چاہتی, بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایشوز تو سامنے آئے. لیکن کیا آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں علی صاحب وہ کہتے ہیں کہ آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا, یعنی کوئی نہ رابطے ہو رہے ہیں نہ آپ سے کوئی بات کر رہا ہے, اس وجہ سے آپ کی یہ اس وقت اسٹریٹجی ہے. اس الزام پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, میں نہیں سمجھتا کہ آپ ایک ایسی جماعت کو نظر انداز کر سکتے ہیں جس کے پاس 2/3 مینڈیٹ ہے, جس کا لیڈر اس ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہے, اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی سلوشن نہیں ہے. دیکھیں, کوئی بھی حکومت اگر اس کے پیچھے عوامی مینڈیٹ نہیں, عوام نے آپ کو ووٹ نہیں دیا اور آپ کو حکومت میں بٹھا دیا گیا کہ آپ ملک چلا سکتے ہیں, کیا آپ ملک کے لیے مضبوط فیصلے کر سکتے ہیں؟ قومی پیچھے نہیں کھڑی. جس حکومت کے پیچھے قومی پیچھے نہ ہو وہ کیا حکومت کرے گی؟ نہیں, تو آپ سے رابطے ہو رہے ہیں, تحریک انصاف کو نظر انداز نہیں کر. آپ سے رابطے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ ایک دفعہ آن ریکارڈ بتا دیجئے, رابطے ہیں آپ کے؟ دیکھیں, عمران خان صاحب سے کسی کے رابطے ہیں یا نہیں اس کے بارے میں میں کوئی رائے نہیں دے سکتا, کیونکہ میرے سامنے کوئی ایسی بات خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی انہوں نے نہیں کی, اور اس حوالے سے کور کمیٹی میں بھی کوئی ایسی واضح بات نہیں آئی کہ عمران خان صاحب سے کسی نے ملاقات کی ہو. اگر ہوئی ہے, بڑے لیڈر ہیں, ہو سکتا ہوئی ہو, لیکن میرے نالج میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی صورتحال یہ ہے کہ آگے آ رہی ہے جون اور جولائی, یہ میں آپ پاکستان کی پوری سیاست کی اگر ہسٹری میں آپ دیکھیں تو تحریکیں گرمی کے موسم میں نہیں چلا کرتی, یہ بالکل بڑا بیسک پریکٹیکل بات ہے نا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آگے آنے والے 2-3 مہینوں میں جس طرح سے آپ یہ موومنٹ لانچ کرنا چاہ رہے ہیں, موسم, حالات, یہ سب کچھ موافق ہوگا, یا پھر یہ سال کے آخر میں جا کے یہ پکڑے گا, یہ زور پکڑے گی آپ کی تحریک؟ دیکھیں, ہم نے کوئی 10 لاکھ بندہ لے کے اسلام آباد میں چڑھائی تو کرنی نہیں ہے. ہم نے پیسفل پولیٹیکل موومنٹ کرنی ہے, اور جس میں جلسہ جلوس ایک بہت بڑا اس کا حصہ ہے. اور آپ کو شاید اس کا علم ہوگا کہ ہم نے اپنی تاریخ کے بہت بڑے بڑے جلسے جو ہیں, مینار پاکستان کو ہم نے بھرا یا اور جگہوں پہ بڑے بڑے جلسے ہم نے کیے ہیں, وہ رات کے وقت ہوتے ہیں. گرمیوں کے موسم میں رات کو ویسے ہی فیسٹیول کا ماحول ہوتا ہے, سارا بندہ جاگا ہوتا ہے. سو انشاءاللہ میں نہیں سمجھتا کہ موسم کو اتنی بڑی, اس میں کوئی اتنا بڑا فیکٹر ہوگا کہ وہ امر ماننے ہوگا کہ ہم اپنی ایکٹیویٹیز نہ کر سکیں. ہاں, اس وقت مسئلہ ہوتا ہے جب آپ ایک لانگ مارچ میں ہوتے ہیں اور پورا دن آپ نے مارچ کرنی ہوتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ فی الحال وہ سٹیج ہے کہ ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے,
लेकिन जलसा आप कर सकते हैं, जुलूस कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी एक्टिविटीज कर सकते हैं, सेमिनार्स कर सकते हैं, जो छोटे और बड़े कॉर्नर मीटिंग्स कर सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो क्या होते हैं अली साहब, बिकॉज 2014 में भी एक धरना था। हाँ, 2014 ठीक है, 2014 में भी आप लोगों ने एक धरना दिया, वो बड़ा भरपूर धरना था। उसके नतीजे में भी जो जिस तरह के मुतालबात आप मनवाना चाहते थे अपने सियासी वो आप मनवा नहीं सके। सो आप समझते हैं कि इस तरह की मूवमेंट चला के अपने सियासी मुतालबात आप मनवा लेंगे? एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे तो ठीक है, नजर आ रहा है कि ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन मैंडेट का रोल बैक करना, खान साहब की वापसी, इस तरह की सियासी मूवमेंट से ये गोल्स आप लोग अचीव कैसे कर लेंगे? दोनों दफा जब हम अवाम में निकले हैं तो एक वे फॉरवर्ड निकला है, उसका रिजल्ट क्या निकला वो एक और बहस है। 2014 में हम धरने पे निकले, हमने मार्च किया और 129 दिन तक बैठे रहे और उसके बाद जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बना सुप्रीम कोर्ट में। उससे क्या रिजल्ट निकला, क्या हमें हमारा मैंडेट वापस मिला, वो एक और बहस है, उस पर बहस हो सकती है। लेकिन उसका एक वे फॉरवर्ड निकला। पनामा का जब इशू हुआ, हमने रायमंड मार्च किया, पाकिस्तान की तारीख के चंद बड़े जलसों में से बड़ा जलसा हमने रायमंड में किया। पूरा लाहौर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान से लोग आए हुए थे, कश्मीर से। उसके बाद एक डेवलपमेंट हुई, मियाँ साहब की हुकूमत टूटी, मियाँ साहब को जाना पड़ा और शायद खान साहब ने उनको जो है रिप्लेस किया। तो एक बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट का रिजल्ट तो निकलता है। अब अगर इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बनता है, मैंने तो ईद से पहले भी कोर कमेटी के सामने मौक़िफ़ रखा था और अभी जो कोई हमारी अगली मीटिंग होती है मैं दोबारा इस बात को रिपीट करूंगा। मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में हमें 184(3) में जाना चाहिए, हमें सुप्रीम कोर्ट को दरखास्त करनी चाहिए। आपके पास बुकला है तो आप लोग क्यों आप दरखास्त करें? आप जैसे अभी आज की खबर है, नवाज शरीफ साहब तो उन 6 जजेस के खत के साथ साथ वो फरीक बनने का सोच रहे हैं। ये उनकी पॉलिटिकल और ये उनकी कानूनी स्ट्रैटेजी है, वो करते हैं या नहीं करते हैं अब हम देखेंगे, लेकिन वो सोच रहे हैं इस हवाले से। तहरीक इंसाफ कह रही है ये होना चाहिए, लेकिन इसके लिए एक्शनेबल स्टेप्स क्या उठाएंगे आप लोग या अभी सोच रहे हैं उस पर भी? देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हमने पहले दिन कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो नोटिस लेना चाहिए। इस बहुत बड़े मैंडेट के डाके पे नहीं लिया गया, इसलिए हमें 184(3) में अब सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। हम उनको रिक्वेस्ट करें कि आप इस पाकिस्तान की तारीख के इतने बड़े फ्रॉड पे आप सो मोटो नोटिस लीजिए। क्योंकि काजी फायद ईसा साहब, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने जब इलेक्शन ये करवा रहे थे, रात को अदालतें खुली तो काजी साहब के मशहूर वो अल्फाज मुझे याद हैं जिसमें उन्होंने बात की थी कि ये पत्थर पे लकीर है, ये इलेक्शन 8 फरवरी को होगा। मेरा सवाल इस पे ये कि क्या सिर्फ इलेक्शन करवाना जरूरी था या उसको साफ शफाफ भी होना चाहिए? अगर साफ शफाफ था तो वहां तो इदारों ने, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को लेटर एंड स्पिरिट में जो है वो नहीं माना। इसलिए इस पे सो मोटो नोटिस होना चाहिए और इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए इस पूरे इलेक्शन की। ये जो आप कह रहे हैं ना कि जाना चाहिए, ये तो जाहिर सी बात है, आपका ख्याल है। क्या तहरीक इंसाफ जाएगी? क्या इसके बारे में कुछ सीरियस सोच है? कोई कानूनी टीम आपकी इतनी बड़ी है, बहुत सारे आपके MNAs अब कानूनदान हैं, सेनेटर्स अब कानूनदान हैं, क्या कानूनी तौर पर भी आप इसको जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट या नहीं? मेरे ख्याल में हमें जाना पड़ेगा क्योंकि पिटीशन हम कर चुके हैं, ट्राइब्यूनल में हम गए हैं, बहुत से केसेस में इसी इशू पे हमारे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जो है वो जा चुके हैं, कुछ जा रहे हैं। लेकिन सो मोटो नोटिस 184(3) जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक इंक्विजिटोरियल फॉर्म में बैठती है, इन्वेस्टिगेट करती है। मैं ये कह रहा हूं कि इतने बड़े चोरी की, इतनी बड़ी डाके की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक हल्के दुल्की की बात नहीं है, पूरा इलेक्शन चोरी किया गया है। सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है कि पाकिस्तान का शुमार एशिया के महंगे तरीन ममालिक में है और साथ साथ 25% इस साल महंगाई जो है वो बरकरार रहेगी। ब्रेक के बाद पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे जो ADP की सबसे ताज़ा तरीन रिपोर्ट है जिसमें पाकिस्तानी मईशत के आउटलुक के हवाले से बात की गई है। उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? उस रिपोर्ट में कहा गया है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी सालाना आउटलुक रिपोर्ट में पाकिस्तान में रवा माली साल महंगाई 25% की बुलंद तरीन सतह पर रहने का खदशा जाहिर किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता साल पिछली 5 दहाइयों से ज्यादा महंगाई रिकॉर्ड की गई, जबकि रिपोर्ट में अगले माली साल के लिए महंगाई की शरह 15% तक आ जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। ADP की रिपोर्ट में रवा माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 1.9% रहने की पेशगोई की गई है, जबकि अगले माली साल में शरह नमू 2.8% रहने की तवक्को की गई है। ADP रिपोर्ट की मुताबिक पाकिस्तान की मईशत में खवातीन की शमूलियत के लिए इक़दामात की जरूरत पर जोर दिया गया है।
रिपोर्ट में तवक्को जाहिर की गई है कि रवा माली साल ज़री पैदावार और सनती शोबे में बेहतरी आई है। अलबत्ता तामीराती शोबे में लागत बढ़ने और टैक्स में इजाफे से तरक्की मुतासिर हुई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तानी मईशत सियासी गैर यकीनी और सैलाब के बायस होने वाली तबाही से सुकड़ गई है। इसलिए रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान को बैरूनी अदायगियों के लिए आलमी मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक पर मजीद इन्हिसार करना पड़ेगा। सियासी गैर यकीनी के नतीजे में जो सुकड़ने वाली मईशत है ये तभी ठीक होगी कि जब यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। बहरहाल हम उसके इंतज़ार में हैं। मेहताब हैदर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, माहिर माशी अमूर हैं। ये जो रिपोर्ट है इसको ज़रा आसान ज़बान में हमें ये समझाएंगे ये रिपोर्ट कह क्या रही है और इसके अभी मुस्तकबिल करीब में असरात क्या होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। ये 25% की बुलंद तरीन सतह पर जो रहेगी पाकिस्तान में महंगाई, इसकी जो वजूहात क्या हैं और ये कह रहे हैं कि अभी इस पे ये स्टेबल रहेगी, इसकी बेसिक वजह? देखें, बुनियादी तौर पर पिछले 3 सालों के अंदर अगर आप इन्फ्लेशन को देखें तो इन्फ्लेशन का नंबर बहुत ज़्यादा रहा है, यानी 20% से ज़्यादा एवरेज इन्फ्लेशन रही है। पिछले साल कोई 20-25% के लगभग थी। इस साल तो ये की जा रही है कि बाय एंड ऑफ द ईयर 21-22% के दरमियान रहेगी। बुनियादी तौर पर हायर इन्फ्लेशन और लो ग्रोथ, इसका बुनियादी मतलब ये होता है कि 2 मतलब होते हैं इसके। महंगाई में इजाफा के नतीजे में गुर्बत बढ़ेगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। क्योंकि वजह क्या है? वजह ये है क्या, ये जितने मल्टीलैटरल्स हैं कोई 1.8 से 2% के दरमियान ग्रोथ की तवक्को कर रहे हैं। पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ 2.6% है। तो अगर आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ से जीडीपी ग्रोथ कम हो तो इसका मतलब ये है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ने के बजाय इन डॉलर टर्म्स कम होगी। एक तो बुनियादी वजह ये है। उसके नतीजे में इसको इकोनॉमिक टर्म में स्टैगफ्लेशन कहते हैं। स्टैगफ्लेशन जो है उसका बुनियादी मकसद यही है कि ग्रोथ, जितने हमारे 40 लाख लोग जॉब मार्केट के अंदर आते हैं, ये 2% की ग्रोथ का मतलब ये है कि 9 से 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 30 लाख लोग ऐसे होंगे जिनको रोजगार नहीं मिल सकेगा। तो जॉब मार्केट में तो लोग आ रहे हैं लेकिन आगे जॉब्स हैं नहीं, और जो जॉब्स हैं भी वो लो क्वालिटी जॉब्स हैं। बाइकिया की या छोटी मोटी जॉब्स सर्विसेज सेक्टर के अंदर लोगों को नौकरी मिल रही है। तो ये वो बुनियादी इश्यूज हैं जिसकी वजह से लो ग्रोथ है और हायर इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन की जो बड़ी वजह है, एक तो आपने देखा कि पिछले अरसे में एक्सचेंज रेट बुनियादी वजह थी। उसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस बढ़ी। अभी फिर एक मैं आपको बताऊं जो सबसे बड़ा खतरा मुझे नजर आ रहा है कि ऑयल की प्राइसेस दोबारा से जो टेंशन रीजन के अंदर बढ़ रही है, कल भी ऑयल की प्राइस कोई $90 से ऊपर चली गई। तो ये वो सारे खतरात हैं जो कि हमारे सामने हैं। और इसी रिपोर्ट में जहां पे आप हवाला दे रही थी कि एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स हमारी ज्यादा है, इसी वजह से हमें एक नए IMF के प्रोग्राम में भी जाना पड़ेगा। जो जा रहे हैं आज फॉर जो मिनिस्टर साहब हैं आज अमेरिका जा रहे हैं, वहां जाके ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो मौजूदा प्रोग्राम है ये इस महीने के आखिर तक खत्म हो जाएगा और एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की हम रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं जो कि कम से कम 3 साल के पीरियड के लिए पाकिस्तान जो है वो IMF के प्रोग्राम में। और उसके इम्कानात कितने हैं? क्योंकि अभी जो ये प्रोग्राम है इसकी तो प्रोग्रेस से इत्मीनान का इज़हार किया है। ये रिव्यू कंप्लीट हो चुका है। ये सिर्फ बोर्ड के पास उन्होंने अप्रूवल देनी है और वो अप्रूवल के नतीजे में $1.1 बिलियन बाय एंड ऑफ दिस मंथ पाकिस्तान को मिल जाएंगे। मैं आपको एक बात और थोड़ी सी इसमें इजाफा कर दूं। अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो हमने $1 बिलियन की जो इंटरनेशनल बॉन्ड जारी हुआ था PMLN के जमाने में, उसकी रीपेमेंट्स जो है वो हमने की है। तो बुनियादी तौर पे ये जो पैसे निकले हैं ये जो IMF की तरफ से आने वाले हैं वो कंपनसेट कर लेंगे। लेकिन आइंदा अगले माली साल के दौरान अगर आप देखें तो $25 बिलियन की रिक्वायरमेंट है हमारी, जो हमने डेट रीपेमेंट्स करनी है। और अगर करंट अकाउंट डेफिसिट भी $3 से $4 बिलियन ले ले तो 28 से 30 बिलियन डॉलर्स चाहिए एक साल के दौरान, और ये IMF की बैकिंग के बगैर नहीं हो सकते। चांसेस यही हैं कि हमें वो टफ कंडीशनलिटीज तो माननी पड़ेंगी। IMF के प्रोग्राम में जाने के लिए अगला बजट भी उनकी मर्जी के मुताबिक बनाना पड़ेगा। लेकिन चूंकि ये 3 साल का प्रोग्राम होगा, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि वो इस प्रोग्राम को स्टैगर करके करें। IMF की कोशिश क्या होगी? फ्रंट लोडिंग हो। चूंकि हमारा ट्रस्ट डेफिसिट भी है ना, हम 1-2 रिव्यू कंप्लीट करने के बाद भाग जाते हैं,
تو ان کی کوشش یہ ہوگی کہ شروع میں ہی پہلے سال کے دوران میکسیمم کنڈیشنلٹیز پہ عمل درآمد کرنا. اچھا، اس رپورٹ میں دیکھ رہی تھی کہ چونکہ اس سال تو میں دیکھا مہنگائی کی شرح 25% ہے، وہ پروجیکٹڈ جو اگلے سال کی مہنگائی کی شرح وہ ڈراپ ڈاؤن ہوتی دکھائی دے رہی ہے، 15% تک آنے کا امکان ہے. وہ اس بیسس پہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام ملے اور اس کے بعد ہم اس سے کمپلائی کریں اور اس کے نتیجے میں ہوگا، یا یہ ایک اور بھی بنیادی وجہ ہے اس کی. آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ کی بیس ہائر ہو تو اس ہائر بیس کی وجہ سے بھی، چونکہ اس بیس کے ساتھ آپ نے اس کو کمپیئر کرنا ہے، یہ 15% کی جو انفلیشن ہے یہ بھی کم انفلیشن نہیں ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ پرائسز میں شاید اتنی کمی نہیں ہوگی، لیکن جب ہم پچھلے سال کے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں گے تو شاید ہمیں کم تھوڑی سی محسوس ہو. اس طرح سے بڑھیں گی نہیں جتنی بڑھنی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. جی بالکل. اور دوسری بات ایک اور بھی ہے، آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہم ایک ایگریکلچر ملک ہیں. میں پچھلے اگر 3 سالوں کے فگرز دیکھیں تو ہر سال $10 بلین کی کھانے پینے کی چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں. پلسز امپورٹ کرتے ہیں، ویٹ امپورٹ کرتے ہیں، چائے امپورٹ کرتے ہیں. بالکل. اچھا، اس کے بعد کاٹن امپورٹ کرتے ہیں، پام آئل امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس سال کا بھی دیکھیں، میں پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ ابھی تک $1.6 بلین کی ویٹ ہم امپورٹ کر چکے ہیں. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ اسمگل ہو رہی ہے، جس کی اسمگلنگ نہیں روک رہے. آپ دیکھیں نا کہ پچھلے سال بمپر کراپ ہوئی، اس کے باوجود ہم امپورٹ کر رہے ہیں. اور مجھے تو لوگ کہتے ہیں کہ اگلے 5 سے 10 سال ہر سال ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی. ایک تو یہ بارڈر کا ایشو ہے، دوسرا کنزمپشن کی ریکوائرمنٹس بھی ہماری بڑھ رہی ہیں. ان دونوں چیزوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. سو کنکلوڈنگ نوٹ، اس میں ابھی اگلے 1 سے سوا سال تک فی الحال آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پرائسز بڑھیں گی، جس میں گیس کی بھی ہے، جس میں بجلی کی بھی ہے، جس میں کھانے پینے کی بھی ہے، تو یہ پورے سال میں کہیں کوئی کشن نظر نہیں آ رہا. ایک عام آدمی جو ٹی وی دیکھ رہا ہے اس کو ریئلسٹک پکچر بتائیں. ریئلسٹک پکچر میم یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے گا کہ جب ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائیں گے تو اگلا جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا یہ ٹفسٹ پروگرام ہوگا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب میں وجہ بتاتا ہوں کیوں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سال کا جو پروجیکٹڈ ہمارا ڈیفیسٹ ہے، فسکل ڈیفیسٹ، وہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے زیادہ ڈیفیسٹ ہوگا. 8% آف جی ڈی پی ابھی ورلڈ بینک کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 8,000 ارب روپے سے زیادہ کا ڈیفیسٹ ہے. جب اتنا بڑا ہول ہو نا تو آئی ایم ایف کیا کرے گا؟ آئی ایم ایف 2 چیزیں کہے گا. ایک تو یہ کہے گا کہ آپ ٹیکسز بڑھائیں، دوسرا وہ کہے گا کہ آپ ایکسپینڈیچرز کو کم کریں. پینشن کی ریفارمز اگلے آئی ایم ایف کے پروگرام میں شامل ہوں گی. یہ جو 3-3 4-4 نسلوں تک پینشن مل رہی ہے، اس کا نظام ختم ہوگا. اس کے رولز آف بزنس چینج کریں گے یا کیا کریں گے، اس پہ حکومت کو کوئی نہ کوئی اس کے لے کے آنا پڑے گا. کافی سیکٹرز ایسے ہیں جو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہیں، ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر بھی لانا پڑے گا، اور جو لیکیجز ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب. میں ذرا آسان طریقے سے ایک لے مین کی زبان میں ہم نے ان سے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ جو اے ڈی پی کی رپورٹ ہے یہ ہم سے ایکچولی بتا کیا رہی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.